अजीज़ बहन भाइयों, डब्ल्यू वेब टीवी के क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा जो मौजू है वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में कलाम मुक़द्दस में जो पेशन गोइयाँ नबियों की मार्फत दर्ज की गईं उनके बारे में है। और आज हम कलाम मुक़द्दस से इनका मुतालिया करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान मजबूत होगा और आप क्रिसमस की खुशियों को बेहतर तौर पर मना सकेंगे। आइए हम सबसे पहले इब्राहिम का जिक्र करें, जिसे खुदा ने चुना कि वो बहुत सी कौमों का बाप ठहरे। इसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं पैदाइश की किताब से, और मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप सुन सकें और फिर हम इस पर गौर करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 2 और 3 आयात। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। इन आयात में हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम के साथ बहुत से वादे किए, और इन 7 वादों में से आखिरी वादा जो है वो है कि किस तरह बहुत सी कौमें इब्राहिम के वसीला से बरकत पाएंगी। ये वादा जो है बहुत सालों के बाद पूरा हुआ, जब खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो दुनिया की निजात का वसीला बन जाए, और उसके वसीला से बहुत सी कौमें बरकत पाएँ। और आज ये वादा हम अपनी नज़रों के सामने पूरा होता हुआ देखते हैं। बहुत सी कौमें हैं दुनिया में जो यीशु मसीह के वसीला से बरकत पा रही हैं। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि तमाम कबीलों और तमाम उम्मतों में, तमाम मुल्कों में यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की तादाद मौजूद है। और ये वादा हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है कि आज दुनिया के तमाम कोनों में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, और इस तरह वो उस बरकत के हकदार हो गए जिसका वादा खुदा ने हज़ारों साल पहले अपने बंदा इब्राहिम से किया। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इब्राहिम जो हम सब का रूहानी बाप है, वो आज हमारे लिए बरकत का बायस ठहरा, क्योंकि उसके नस्ल के वसीला से यीशु मसीह ने जन्म लिया। आइए एक और पेशन गोई पर गौर करें, और ये पेशन गोई जो है ये मीका नबी की किताब में पाई जाती है। आइए हम इसकी चंद आयात पढ़ें। मीका नबी की किताब उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत से हम शुरू करेंगे। लेकिन आए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। अज़ीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही एक खूबसूरत पेशन गोई है जिसमें ज़िक्र किया गया है बैतलहम का और फिर यहूदा का। तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में तशरीह करना चाहता हूँ। बैतलहम जो है ये एक छोटा सा शहर है जो यरूशलेम के जनूब में चंद मील के फासले पर है। बैतलहम का लफ्ज़ी मतलब तो है रोटी का घर, लेकिन हम देखते हैं कि ये गो के छोटा सा शहर था, लेकिन खुदा ने इसी शहर को चुन लिया जहाँ यीशु मसीह की पैदाइश हो। और जो यहूदा का नाम आपने सुना, ये उस कबीले का नाम था जो याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे के नाम यानी यहूदा के नाम पर है। और जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले और मुल्क कनान में दाखिल हुए तो हर एक कबीले को एक इलाका जो है वो मुख्तस किया गया कि वहाँ वो आबाद हो जाएं। यहूदा के कबीले को एक बहुत बड़ा रकबा मिला, और ये रकबा जो है ये दरिया यरदन की साइड से शुरू होकर और बहरे रोम तक टच करता था। और इसमें यरूशलेम का शहर था, बैतलहम का शहर था और बहुत से शहर थे। लेकिन यहाँ नबी ने कहा है कि आए बैतलहम, गो कि तू छोटा सा शहर है और तू इस लायक नहीं कि तू यहूदा के बड़े शहरों के साथ गिना जाए, लेकिन तो भी खुदा ने यहूदा को चुन लिया कि उस कबीले में से और उस शहर में से
خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو۔ آئیے ایک اور پیشن گوئی پر غور کریں، اور یہ پیشن گوئی جو ہے یہ یسائی نبی کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ یسائی نبی کا تعلق جو ہے یہ بہت قدیم زمانے سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قریباً 700 سال پہلے خدا نے اس نبی کو اپنی رویا کے وسیلہ سے یہ آگاہ کیا کہ کس طرح یسوع مسیح کی پیدائش واقع ہوگی۔ اور آئیے ہم اس آیت کو پڑھیں۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ ان آیات میں خاص طور پر جو نام ذکر کیا گیا وہ یسی کا ہے، اور یہ اس خاندان کا نام تھا جس سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور پرانے زمانے میں جب کسی انسان کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا تو اس کے بزرگوں کا نام بھی ذکر کیا جاتا، اور وہ بزرگ جو ہیں اس شخص سے کئی 100 سال پہلے موجود ہوتے، لیکن ان کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا جیسے وہ اس کے بہت قریب ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ خاص بات ذکر کی گئی کہ وہ یسی کے گھرانے سے ہوگا، یسی کے گھرانے سے ایک شاخ نکلے گی، ایک کونپل نکلے گی، ایک تنا نکلے گا، اور وہ پھر بڑا ہو جائے گا، وہ تناور درخت ہوگا۔ اور یہ تمام باتیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کلام مقدس سے، یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے نئے عہد نامہ میں کہ یسوع مسیح میں حکمت اور معرفت کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں، اور یہاں ایگزیکٹلی وہی لفظ بیان کیے گئے کہ اس پر حکمت کی روح اور مصلحت کی روح ٹھہرے گی۔ اس طرح یہ ایک خاص پیشن گوئی جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح خدا نے خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کے خاندان کا ذکر کیا، اور 700 سال پہلے یہ آگاہ کیا کہ ان کے خاندان کے افراد کون سے ہوں گے۔ یسی کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں کلام مقدس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کے شجرہ نسب میں یسی، داؤد اور دوسرے تمام افراد کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح خدا نے 700 سال پہلے نبی کو آگاہ کیا، اور بین اسی طرح یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت انہی گھرانوں کا دوبارہ سے ذکر آتا ہے، اور متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں۔ ایک خاص واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کیا تو انہوں نے ہیکل میں اور دیگر جگہوں پر اپنی تعلیم کو دینا شروع کیا۔ ایک دفعہ وہ ایک عبادت خانہ میں تھے تو انہوں نے یسائی نبی کا صحیفہ پڑھا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ جو کچھ یسائی نبی نے فرمایا تھا اب وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب خدا نے انہیں بھیجا ہے کہ وہ اس کی خوشخبری کو سنائیں۔ اس لیے یہ خاص پیشن گوئی جو ہے یہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عزیز بہن بھائیو، ابھی ہم نے ابراہیم، یہودا اور یسی کے ناموں کا ذکر پڑھا، اور یہ تمام نام جو ہیں وہ نبیوں کی معرفت درج کیے گئے۔ ابھی ایک اور نام کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے داؤد بادشاہ کا نام۔ آئیے ہم اس کے بارے میں کلام مقدس سے پڑھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ ان الفاظ میں ہم ایک خاص شخص کا نام پڑھتے ہیں جس کا نام داؤد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ داؤد کے بارے میں کلام مقدس میں بہت ذکر پایا جاتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں، اور وہ داؤد ہے، اور خدا نے اسے چن لیا کہ وہ بادشاہ بن جائے۔ کلام مقدس میں داؤد کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک بادشاہ کی تصویر آتی ہے، ایسا بادشاہ جس نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی صداقت کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کی، اور اس نے خدا کے لوگوں کو ہر طرح سے سنبھالا، ان کی چوپانی کی، اور یہ ذکر ہم زبوروں میں پڑھتے ہیں اور دیگر تمام حوالہ جات میں۔ داؤد جو ہے وہ ایک تصویر کے طور پر لیا گیا،
کہ ہم اس بادشاہ کی صورت میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر دیکھیں جو آنے والا ہے، لیکن اس کی بادشاہی داؤد سے بھی کہیں بڑی ہوگی۔ اور یہ تصویر جو ہے یا یہ جو عکس ہے یہ پورا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح میں۔ جب وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زمینی بادشاہت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دل کی بادشاہت کا ذکر کیا۔ اور آج یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن کے دل کا بادشاہ یسوع مسیح ہے، اور وہ ایک اچھا بادشاہ ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور لوگ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں میں نے یہ بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ اس کا جو نام ہے وہ صداقت ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا انجیل مقدس میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی جو ہے یہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی جس طرح لکھی گئی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی مانند ایک بادشاہ ہے، لیکن داؤد سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ عزیز بہن بھائیو، ابھی ہم نے یہ سیکھا خدا کے کلام میں سے کہ کس طرح خدا نے ایک قوم کو چنا، ایک قبیلے کو چنا، ایک شخص کو چنا، ایک خاندان کو چنا، جس سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا شجرہ نسب ملایا گیا۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے چند ایک اہم واقعات تھے جو پیشن گوئیوں کے طور پر بیان کیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ ابھی ہم پڑھیں گے یسایا کی کتاب میں سے، یسایا نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ کس طرح 700 سال پہلے خدا نے اپنے نبی پر یہ اشکارہ کیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام وہ ایمینول رکھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہ کنواری مریم سے پیدائش ہوئی، اور کلام میں صاف لکھا ہے کہ اس کی منگنی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی شادی ہو وہ حاملہ پائی گئی، اور فرشتہ نے اس کو بتایا کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام رکھا جائے گا ایمینول، یا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینول کا مطلب جو ہے وہ عبرانی زبان میں خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ایک خاص نام تھا، بہت پیارا نام تھا جو اسے بخشا گیا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی آج بھی پوری ہوئی کہ جو شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے دل میں خوشی اور اطمینان پاتا ہے، اور وہ یہ حقیقت جان جاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ ایک اور خاص واقعہ جو پیشن گوئی کے طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اسے سجدہ کیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں ایک کلام پاک سے حوالہ پڑھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم زبور کی کتاب میں سے پڑھیں گے، زبور نمبر 72 اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیات۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیرے کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کا ذکر ہے جس کے سامنے سب قومیں سرنگوں ہوں گی، سب بادشاہ اسے سجدہ کریں گے۔ اور یہ زبور جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ زبور 72، یہ زبور مسیح کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں بہت سے ایسے زبور ہیں جن میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے، اس کی خدمت کا ذکر ہے، اور ان کو میسیانک سامز یا وہ زبور کہا جاتا ہے جن میں مسیح کے آمد کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں ذکر ہے۔ اور ایسے زبور پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کس طرح خدا نے داؤد نبی کو، داؤد بادشاہ کو اپنے کلام سے آگاہ کیا کہ وہ مسیح کے بارے میں ذکر کرے۔ اب یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی؟ اب جانتے ہیں کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگ اسے سجدہ کرنے آئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو بیابان میں تھے اور اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، اور انہوں نے آ کر اسے سجدہ کیا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جو کافی
امیر تھے اور بڑے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر یسوع المسیح کو ڈھونڈا اور دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے اور کس جگہ رہ رہا ہے، اور وہاں آ کر انہوں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ اس کو بڑے قیمتی تحائف بھی پیش کیے، وہ تحائف جو کسی بادشاہ کو پیش کیے جاتے تھے۔ اس طرح یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو بہت سے لوگ سجدہ کریں گے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ بہت سی قومیں اور بہت سے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اور کلام پاک میں یہ لکھا ہے نئے عہد نامہ میں کہ ایک ایسا نام ہے یسوع کا جس کے سامنے ساری دنیا جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے گی اور اسے سجدہ کرے گی۔ عزیزو، ایک اور اہم پیشن گوئی ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی زبور کی کتاب سے ہے۔ آئیے اس کو پڑھیں۔ زبور کی کتاب، اس کا 2 زبور اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا پیارا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ پھر 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ ان آیات میں ہم نے لفظ بیٹا پڑھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح کا ایک لقب جو ہے وہ بیٹا ہے۔ کیا یہ صرف لقب ہے یا کیا یہ رشتہ ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ کلام مقدس کے مطابق یسوع المسیح کا یہ لقب کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے نئے عہد نامہ میں کئی بار دہرایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یہاں ہم نے ابھی زبور کی کتاب میں سے پڑھا کہ خدا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ یسوع المسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لفظ بیٹے کا مطلب جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم جسمانی بیٹا جانیں، اور نہ ہی یہ صرف ایک لقب ہے جس سے پیار یا عزت ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ الہی ذات ہے، وہ خدا سے نکلا، اس لیے اس کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی الوہیت پر ایک دلالت ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اس کا پیارا بیٹا ہے، وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ازل سے اس کے ساتھ تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور وہ مجسم ہوا اور زمین پر آ کر رہا، اور انسانوں نے اس کو دیکھا۔ ابھی وہ پھر آسمان پر ہے اور خدا باپ کے دہنے ہاتھ ہے، اور اس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے جسمانی معنوں میں نہیں بلکہ یہ الہی معنوں میں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت سے لوگ خداوند یسوع کو مانتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا الہی بیٹا ہے، اور اس کے وسیلہ سے خدا نے اس دنیا میں نجات کا انتظام کیا۔ عزیز بہن بھائیو، آپ نے اس تھوڑے سے پروگرام میں دیکھا کہ کس طرح وہ پیشن گوئیاں جو خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت تقریباً 700 سال پہلے اپنے کلام میں درج کیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے قبیلے، خاندان، گھرانے کے بارے میں، اور یہاں تک کہ اس جگہ کے بارے میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی، ان واقعات کے بارے میں جو اس دن پیش آئے یا ان دنوں میں پیش آئے، یہ تمام واقعات بالکل بین اسی طرح پورے ہوئے جس طرح لکھے گئے۔ اس سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ایک اہم کام سر انجام دے، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ نجات کے کام کو پورا کرے۔ یہ ایسا کام تھا جو انسان خود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ضرور تھا کہ خدا انسان کی نجات کے لیے ایک انتظام کرے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ اس کے وسیلہ سے انسان نجات پا سکے۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کا ذکر آپ نے کلام مقدس میں سنا اور پڑھا ہوگا
کہ ایک فرشتوں کی بڑی گروہ زمین پر آ کر نغمے گانے لگی اور حمد کرنے لگی۔ ان کی حمد کا، ان کے گیتوں کا جو موضوع تھا وہ یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کے کام کے بارے میں تھا، کہ یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اتنے بڑی گروہ کو دیکھ کر اور اتنے اچھے گیتوں کو سن کر بہت تھوڑے لوگوں نے یقین کیا۔ اس زمانے میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو یہودی عالم یہ جانتے تھے کہ کلام مقدس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہونے والا ہے، اور وہ اس کی انتظار میں تھے۔ اور جب ہیرودیس بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس کو بالکل درست جواب دیا کہ بیت لحم میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے۔ بیت لحم جو ہے یروشلم سے بہت قریب تھا، لیکن وہ وہاں نہ جا سکے، اور وہ جانتے تھے کہ مسیح پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ اسے ماننے سے انکار کرتے رہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مسیح ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اس کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آج مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ سوال کرنا ہے کہ کیا یسوع ہمارے گھر آیا ہے؟ کیا ہم نے اسے ویلکم کیا ہے؟ اور کیا میں نے اپنی زندگی میں اسے ویلکم کیا ہے؟ کیا میں نے اسے اپنے گھر میں ویلکم کیا ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنی زندگی میں ویلکم کیا ہے؟ اگر یسوع آپ کے گھر آیا ہے تو آپ اسے ویلکم کیجئے۔ آئیے ہم یسوع کو اپنے وطن میں ویلکم کریں، تاکہ اس کے آنے سے ہماری زندگی میں خوشی آئے، ہماری زندگی میں نجات آئے۔ اور آج کا پیغام یہی ہے کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، آئیے اسے ویلکم کریں۔ میرا نام ناظر چیدہ ہے اور مجھے ناجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اب خداوند کی خدمت میں ہوں، لیکن شروع سے ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جب بچپن ہی سے مجھے خدا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی اور نہ اس کے کلام کو میں مانتا تھا، اور یہ بات چلتی رہی۔ لیکن جب 1966 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے ساتھ یہ بڑا سانحہ ہوا، تو اس کے بعد تو بالکل ہی میرے دل میں خدا کے لیے نہ کوئی عزت تھی، نہ خدا کا کوئی روب تھا، ڈر تھا، خوف تھا، اور نہ میں خدا کے کلام کو مانتا تھا۔ اسی دوران میں ہر طرح کے نشے کا عادی ہو گیا۔ میں پیتھاڈین کا عادی تھا۔ پیتھاڈین یا نیند کی آور گولیاں کھائے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور بھی جو بھی میرا خیال ہے کہ صرف ہیروئن کے علاوہ میں نے کوئی ایسا نشہ نہیں جو مجھے دستیاب ہو اور میں نے نہ کیا۔ اسی دوران ایک بہن سے ملاقات ہوئی، تو مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خدا کو پیار کرنے والی دعاگو عورت ہے۔ میں ہر قیمت پہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بھی میں نے کوئی ایسا طریقہ جو میں کر سکتا تھا میں نے نہیں چھوڑا، جس کے ساتھ میں اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس بہن کی دعائیں جاری تھیں۔ تو ایک دن خدا میرے ساتھ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا، اور اس کلام نے میری زندگی پر اتنا اثر کیا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے توبہ کرنے کی اور خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جب میں نے خدا کے سامنے اقرار کیا اور خدا پر ایمان لایا، تو خدا نے میری جو جتنی بھی نشے کی عادتیں تھیں، خدا نے موزانہ طور پر وہ میری زندگی سے نکال دیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس دن سے میں اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ میں اس کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ وہی میرا خدا اور وہی میرا نجات دہندہ ہے۔
کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا، کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا۔ بیت الحم فردوس بنا ہے، بیت لحم فردوس بنا ہے، اور فرشتوں کا گن گانا، کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا۔ اتنا پر اسرار تجسم، کتنا پر اسرار تجسم، میری آنکھ سے بالا تر ہے، میری آنکھ سے بالا تر ہے، جس کو بنایا اپنی شبیہ پر، اس آدم کے روپ میں آنا، کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا۔ موسیٰ خدا کے پیارے نبی تھے، موسیٰ خدا کے پیارے نبی تھے، دید مسیح کی پا نہ سکے تھے، دید مسیح کی پا نہ سکے تھے، کپڑے میں لپٹا چرنی میں سمٹا، آپ خدا کا جلوہ دکھانا، کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا۔ ہم کا شہزادہ آیا ہے، ہم کا شہزادہ آیا ہے، اہل زمین کو امن مبارک، اہل زمین کو امن مبارک، صلح خدا سے صلح بشر سے، نور لشکر کا فرمان، کیسے بیاں ہو راز الہی کائنات کا چرن سمانا۔ بیت الحم فردوس بنا ہے، بیت الحم فردوس بنا ہے، اور فرشتوں